अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी मुलाकात मुल्क के एक बहुत माया नाज आर्टिस्ट मंसूर राही साहब से करा रहे हैं, जिनको क्यूबिस्ट लेजेंड ऑफ द एशिया भी कहा जाता है। एक बहुत यूनिक तरीके से ये पेंटिंग्स बनाते हैं और आपको जब हम इनकी पेंटिंग्स दिखाएंगे और आपने देखी भी होंगी तो आपको पता चलेगा कि क्यूबिज़म का आर्ट है क्या। क्यूबिज़म मंसूर राही साहब ने कब शुरू की, कहाँ सीखी और किस तरीके से ये इवॉल्व हुए एज क्यूबिस्ट, आज हम इसके ऊपर इनसे तफसील से बातचीत कर रहे हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं मुल्क के मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट मंसूर राही साहब से। जब भी आप कोई थ्योरी बनाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या उसके प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, तब कहीं जाके कोई थ्योरी बनती है? थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें। बेटे, ये जो थ्योरी है, ये प्रोसेस और ये जो स्टेप वाइज काम करना, इस सिलसिले में एक दफ़ा मुझे याद है, बहुत बड़ा, मैं इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूँगा, वो डिग्रेड हो जाता है, काफ़ी रिनाउंड ये इंस्टीट्यूशन है। मैं पूछा कि बेटे आप लोगों ने मैट्रिक्स किया है? मैट्रिक्स। अच्छा। तो बाकी सब खामोशी। मैं कहा जी ये जो खामोशी है इसके वजह क्या है? इस सर एक दफ़ा मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को पूछ के देख ले। जब पीछे मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट खड़ी हुई थी, मैं पूछा आप बताएंगे कि इसकी इतना खामोशी क्यों है? कि स्टूडेंट ऑफ मास्टर या एमफिल सब बड़े बड़े क्लासेस का स्टूडेंट थे। तो सर ये मैट्रिक्स मेरे सिलेबस में नहीं है। मैं कहा जिस इंस्टीट्यूशन में मैं कहा नहीं, सिलेबस के अंदर ही अगर मैट्रिक्स सब्जेक्ट नहीं हो, ये वो क्वेश्चन था जैसे कि अल्फ़ाबेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच या नाउन प्रोनाउन, ये सब चीज़ अगर आपको ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पता ही नहीं हो तो हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन यू राइट इंग्लिश एक्यूरेट? तो ये सारी बात मैं महसूस किया कि पाकिस्तान के दिस एजुकेशनल ट्रेजेडी है, आर्ट इंस्टीट्यूशन ख़ास तौर से, द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन आर्ट है ही नहीं। तो बैठ के स्टिल लाइफ बनाने से ही आर्टिस्ट नहीं बनता। स्टिल लाइफ इज़ फॉर्मल ट्रैक ऑफ go how to draw a pot। बात यह है कि मंसूर राही का जो प्रोसेस है, मैं बहुत छोटे छोटे ड्राइंग करता हूँ, जैसे कि वर्ल्ड फूड क्राइसिस। ये फूड क्राइसिस इट्स लाइक ए ड्रामा। ये बच्चा रोएगा, आँख में आंसू, रोने का मुंह का शक्ल क्या हो, और ये आंसू आँख तो है। जब आंसू से रोता है बच्चा तो आँख का एक्सप्रेशन क्या होता है, ड्राइंग क्या बनेगा? एक दफ़ा मैं प्रैक्टिस करके देख लेता हूँ छोटे छोटे ड्राइंग के ज़रिए से।
تو یہ پروسیس وہ میرے بیگم کہہ رہی تھی کہ یہ پروسیس میں اس کو انلارج کر کے میں اس کو ایکٹیویٹ کریں گے، پھر ایگزیبیشن کریں گے. دس از اے گڈ انڈیور، ویری گڈ. بلکہ اگر ایسا کرے تو لوگوں کو پتہ چلے گا ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے پاورفل پینٹنگ. منصور راہی ایسا آرٹسٹ نہیں بنا، کیونکہ ہر پینٹنگ کے پیچھے ہزاروں ڈرائنگ. اس کے بعد ڈرائنگ وہ چیز ہے جیسے کہ اسٹرکچر، آرکیٹیکچر بھی کہتا ہے، آرکیٹیکٹ بھی کہتا ہے جو اسٹرکچر جتنے اسٹرانگ ہوگا بلڈنگ اتنی اچھا بنے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا آرٹسٹ بننے کے لیے آپ کو اچھی اسکیچنگ کا ایک پروسیس آنا چاہیے کہ آپ کی جو پینٹنگ ہے وہ فائنل شیپ میں کیا بنے گی، اس کے لیے آپ کو پہلے پریکٹس کرنی ہے. ہاں، اس میں پروسیس ہے، تھیوری ہے. جیسے کہ کیوبزم کے اندر اگر میں ریئلزم انوالو کرنے چاہوں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بہت رسک ہے اس میں، ہو سکتا ہے پینٹنگ خراب ہو جائیں. مگر میں میری زندگی میں پینٹنگ خراب کیا نہیں میں، کیونکہ میں ڈفرینٹ پروسیس کے بعد فائنل پینٹنگ پہ آتا ہوں. جیسے کہ یہاں ایک بلو کنگ بہت بڑا پینٹنگ ہے. تو بلو کنگ جب بنا تو اس کے اوپر میرے کافی ڈرائنگ تھا. پھر ڈسٹورشن مطلب ٹرانسفارمیشن. المیہ تو ایک پروپورشن کے مطابق 7.5 پروپورشن ہوتا ہے انسان کا، جو قدرتی طور سے بنا ہوا ہے 7.5. تو 7.5 کے جگہ اگر میں 9 کر دوں یا 11 کر دوں تب جا کے منصور راہی بن سکے گا. اچھا، دوسرے ایک بات، ڈسٹورشن کا چکر میں آ کے جیسے بچہ رو رہا ہے، بچہ لگے یا بونا لگے، یہ بہت بڑی کنفلکٹ ہے. تو چھوٹے سائز کے دبلا پتلا اگر کریں، ہڈی، یہ بھوکا بچہ قحط کا، تو اس میں بھوکا دکھانے کا پرابلم میں جب سالو کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو ہڈی دکھانا ہے، سینے کا یہ ڈھانچہ دکھانا ہے، پسلیاں دکھانی ہیں. ہاں، پسلیاں دکھانا ہے، پھر گال گڈھے میں ہو جائے گا. تو بچے عام طور سے بچے کا شکل جو گول سا گال ہوتا ہے تو وہ بھی رکھنا ہے. بچے لگیں تو مجھے ایکسٹرا ڈرائنگ کر کے دیکھنے پڑے گا. تو اس کے بعد ڈرائنگ ویلیو مطلب ڈیپتھ، کہاں کہاں ڈیپتھ ہوگا، ڈسٹریبیوشن آف ویلیو، ڈسٹریبیوشن آف شیڈ، ٹرانسفارمیشن، یہ سارے چیز میں ایک دفعہ چھوٹے کاپی میں دیکھ لیتا تھا، اسکیچ بک میں. تو یہ اس کے ساتھ میں لکھتا تھا. رائٹنگ میرے ایک سیکنڈ ہابی ہے. تو رائٹنگ اس لیے کرتا تھا کہ اس کو تھیوری، اس کی ڈیٹ ڈالتا تھا. اس سب تھیوری کنٹرول کر کے پھر میں پینٹنگ اسٹارٹ کرتا تھا، فائنل اسٹیپ. سر ہمیں یہ بتائیں، آپ کی پینٹنگز میں ایک چیز جو بہت بہت کلیئرلی آتی ہے سامنے، وہ ہے پروپورشنز، کہ لوور لمز یوزولی جیسے لیگز ہیں یا فیٹ ہیں وہ آپ کی پینٹنگز میں بڑے دکھائی دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے اگر ہم ایگزیکٹ دیکھ کے 7.5 مینیج کر لیتے ہیں تو وہ ریئلزم ہو جائے گا, ریئلسٹک آرٹ ہو جائے گا. اللہ میاں کہا اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تم مجھے کاپی کریے, مجھے کاپی کرنے سے تم اللہ میاں ساتھ کاپی کانٹیسٹ نہ کرو. میرے ساتھ کانٹیسٹ کرو گے تو تم ڈیفیٹ ہو جاؤ گے, تم ڈیفیٹیڈ ہو جاؤ گے, کیونکہ میں بہت وسیع ہوں, پھیلا ہوں. تو اس طریقے میں یو آر باؤنڈ ٹو میک مینی ڈرائنگس اینڈ گوئنگ تھرو مینی پروسیس کے ساتھ ساتھ چلنے پڑے گا, پھر جا کے تم فائنل پینٹنگ میں آ سکتے ہو. آپ کے خیال میں ایک انسان کو پینٹ کرنا از ان اے وے کنٹیسٹنگ ود گاڈ, کہ اس نے جو کریٹ کیا آپ اس کو ریپروڈیوس کر رہے ہو اسی طرح سے. تو آپ نے اپنی انوویشن یہ کی ہے کہ آپ نے اس میں تھوڑے پروپورشنز کو فرق کر کے اپنی ایک آئیڈینٹیٹی بنائی ہے, پلس آپ نے کیوبزم کے ذریعے ان فیچرز کو ہائی لائٹ کیا ہے. لائک آپ نے چہرے کو راؤنڈ نہیں کیا یا چہرے کو اوول نہیں بنایا, آپ نے اپنے اینگلز کے ذریعے اس کو ایکسپلین کیا ہے. بہت خوبصورت. کلرز کا استعمال وہ بھی آپ سوچ کر کرتے ہیں کہ اگر لیٹس سے کہ یہ جو بلو کنگ آپ نے کہا تو یہ آپ کے مائنڈ میں پہلے ہی آیا کہ مجھے بلو کنگ بنانا ہے اور پھر اس حساب سے آپ نے وہ ڈرائنگز کی, یا یہ کہ جب آپ نے ڈرائنگز کر لی تو پھر آپ نے اس کی کلر کمبینیشن کے بارے میں سوچا؟ ہاں جی بالکل, میں پہلے سے سوچ لیتا ہوں یہ بلو کنگ بنے گا اور یہ سائز ہوگا, یہ ٹیکسچر ہوگا. پینٹنگ ایک پورا یہ ڈرامیٹک اسٹیپ وائز چلتا ہے. اس میں کلر آتا ہے, کمپوزیشن آتا ہے, ٹرانسفارمیشن آتا ہے, پھر یہ ٹیکسچر آتا ہے. ٹیکسچر مطلب پریویس گراؤنڈ یا ڈائریکٹ ٹیکسچر. میرے کچھ پینٹنگ ہے جو ڈائریکٹ رنگ یہ نائف سے اٹھایا لگایا, تو اس میں یہ ٹیکسچر خود بخود پروڈیوس ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی پریویس ٹیکسچر پہلے سے رنگ یہ ٹیکسچر لگایا, سکھایا, اس کے بعد پتلے رنگ سے کام کیا. پتلے رنگ کے مراد یہ آئل پینٹ آپ لنسٹ کے ساتھ زیادہ استعمال کریں تو پتلے رنگ لگ جائے گا. اچھا سر, اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک ہوتا ہے آپٹیکل ٹیکسچر اور ایک فزیکل ٹیکسچر, تو ذرا ہمیں اب اپنی پینٹنگ پہ دکھائیں کہ فزیکل ٹیکسچر ہے کیا اور اس کو ہم ایک لے مین کس طرح سے سمجھ سکتا ہے. اور کافی پینٹنگ ہے جو آپٹیکل ٹیکسچر ہم کہتے ہیں, آپٹیکل جو کہ محسوس ہوتا ہے ٹیکسچر ہے مگر ٹیکسچر نہیں ہے. ہاتھ میں فزیکلی یو کین فیل یہ رنگ اونچا ہے, مگر یہ پینٹنگ آئل میں ہے, اس وجہ سے یہ اونچا محسوس ہاتھ میں فیل ہوتا ہے. یہ ٹیکسچر ہائی ٹیکسچر ہے, اونچا ٹیکسچر. جس ٹیکسچر عام طور سے ہم نائف پیلیٹ نائف سے استعمال کیا.